मातम आप करो, हमारा तो मेयर बन रहा है, हम तो खुशी मनाएंगे। और मैं समझता हूं कि हमारी खुशी मनाने का जवाब बनता है, लेकिन जिस किस्म की नेगेटिव और सिंध दुश्मन बातें वो करते आ रहे हैं और दूसरा एक अल्ताफ हुसैन बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कल भी अपनी चेहरे के जो इनके तासुरात थे, जो इनकी बातें थीं, उसी तरह की नफरत अंगेज थीं। वो ये कह रहे हैं कि कराची में जो मर्दम शुमारी हुई है उसमें पीपल्स पार्टी ने कोई गड़बड़ की और आबादी को कम दिखाया है। हालांकि उनको सब पता है। अब मुसीबत यह है कि नाम जमात इस्लामी है, झूठ इतना बोलते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। 2017 का सेंसस अगर आखिर तक मुतनाज़ा रहा और अगर 10 साल का जो आईनी एक अरसा है उससे पहले दोबारा सेंसस हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार था वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का था, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का था, कि जिन्होंने किसी सूरत भी 2017 की मर्दमशुमारी को तस्लीम नहीं किया। और ताज हैदर साहब ने तो पूरी एक किताब लिख दी है इसके ऊपर, मर्दमशुमारी में जो ज्यादतियाँ हुई सूबा सिंध के साथ। जमात इस्लामी तो नहीं लिखी कोई किताब, सिर्फ शोर मचा सकते हैं। आज भी जो मर्दमशुमारी हो रही है या हुई है उस पर सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से अगर किसी ने एहतजाज किया है तो वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने तकरीर करते हुए ये कहा कि अगर सेंसस में हमारे एतराज़ात दूर नहीं किए गए तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। लेकिन ये बातें शायद हाफिज नईमुर रहमान साहब सुनते नहीं हैं, इनके कानों में जाती नहीं है ये बातें। ये इस तरह की बातें करके सूबा सिंध में एक मरतबा फिर नफरत और तकसीम की सियासत को परवान चढ़वाना चाहते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से जान छूटी हमारी। इनको बड़ी तकलीफ होती है और इतनी नफरत से कहते हैं लाड़काना की आबादी इतनी बढ़ गई और कराची की कितनी कम हो गई। भाई अगर लाड़काना की आबादी बढ़ी है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या वहाँ की आबादी सही तौर पर शुमार हुई है कि नहीं हुई। कराची की आबादी बढ़ी या कम हुई, आपको बात उसूल पे करनी चाहिए कि क्या उनकी जो गिनती है वो सही हुई या नहीं हुई। मैं उनको ये बता दूं कि इल्म में नहीं है शायद ये, क्योंकि ये तो हवाई बातें करते हैं, लोगों के जज्बात से खेलना चाहते हैं। सूबा सिंध के कई शहरों की जो आबादी आज भी दिखाई गई है उस पर आज भी हमें एतराज़ात हैं। उसकी वजह यह है कि पर हाउस जो आबादी काउंट हुई है वो सूबा सिंध में बहुत सारे शहरों की 5 से कम है और सिंध के अलावा मुल्क के जो दीगर सूबे हैं वहां कई शहरों की आबादी एक घर की 6 से ज्यादा है। इस पे बात नहीं करेंगे। बलोचिस्तान की आबादी 45% बढ़ गई। अगर आपको एतराज है तो उस पर भी करो ना। इनको ये नहीं पता कि जो पहला मरहला गुजरा जिस पे ये बहुत सारे एतराजात आए कि कई शहरों की आबादी कम कैसे हो गई तो उसमें सिर्फ कराची और हैदराबाद नहीं थे। वो बलोचिस्तान जिसकी आबादी 45% बढ़ी, उसका जो जो सबसे बड़ा शहर था कोयटा, उसकी आबादी भी कम हुई थी। इस्लामाबाद की आबादी भी कम हुई, लाहौर की आबादी भी कम हुई, फैसलाबाद की आबादी भी कम हुई। तो ये मसाइल पूरे मुल्क में थे। मर्दमशुमारी में मजमूई तौर पर जहां जहां गलतियां थीं, जहां जहां ज्यादती हुई, आपको सबकी निशानदेही करनी चाहिए। ये बार बार कराची को बुनियाद बना के फिर लाड़काना से कंपैरिजन करके सूबा सिंध के लोगों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं। और बातें तो सुने, हम वडेरों को कब्जा नहीं करने देंगे। तुम्हारे बाप का शहर है वह कराची, मेरा शहर है कराची, वकार मेहदी का शहर है कराची, जावेद नागौरी का शहर है कराची, मुराद अली शाह का शहर है कराची, बिलावल भुट्टो जरदारी का शहर है कराची, बेनजीर भुट्टो का शहर है कराची।
ہم کو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ ہم اسرائیل سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ ہمارے لوگ اگر کراچی میں جیت جائیں تو تمہیں قبضہ لگتا ہے اور نفرت انگیز باتیں کرتے ہو، شہر کے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہو. یہ طرز عمل کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ الیکشنز میں ہار گئے ہو تو آپ مان لو کہ آپ ہار گئے ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو نتیجہ ہے کراچی کا وہ حیرت انگیز نہیں ہے. جو حیرت ناک نتیجہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. بھئی کیوں نہیں جواب دیتے اس بات کا کہ 2002 کے انتخابات کے بعد جماعت اسلامی آسمان میں کہیں اڑ گئی تھی، زمین میں دفن ہو گئی تھی؟ کہاں تھی جماعت اسلامی؟ 2008 میں کتنی سیٹیں لی آپ نے کراچی سے؟ 2013 میں کتنی لی آپ نے؟ 18 میں کتنی لی آپ نے؟ ضمنی الیکشنز میں کتنی لی آپ نے؟ بلدیاتی الیکشن 2015 میں کتنی سیٹیں جیتی آپ نے؟ پورا صوبہ سندھ میں الیکشنز میں کتنی سیٹیں جیتی آپ نے؟ آپ کہیں بھی نہیں ہیں. آپ اچانک سے اس 2023 کے الیکشنز میں نکل کر آ گئے ہیں اور آپ نے آ کے 87 سیٹیں لی. شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تمہاری ایک سیٹ نہیں تھی، 45 میں سے کوئی 38 39 تم جیت گئے ہو. شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ کورنگی میں تمہاری ایک سیٹ نہیں تھی، آج اگر تم 21 22 جیت گئے شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے تم نے 18 سیٹیں جیتی ہیں، شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ پیپلز پارٹی تو جہاں سے جیتی ہے بھائی وہ ہمارے علاقے ہیں، برے سے برے حالات میں بھی ہم وہاں سے جیتتے رہے. اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے جیتے ہیں. وہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں. آپ گئے تھے نا الیکشن کمیشن میں بھائی، آپ گئے تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کیا حق کی فتح ہو گئی. تو میں نے ان کو بتایا کہ فیصلہ تمہارے خلاف آیا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. پھر اسی فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کی انہوں نے. بھائی تمہارے حق میں تھا تو اپیل کیوں کی تم نے؟ اتنی جھوٹ بولتے ہیں، اتنا دھوکہ دیتے ہیں، اتنا دغا دیتے ہیں، اتنی منافقت کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ بھائی الیکشن ہوا ہے ٹھیک ہے، ہماری سیٹیں تم سے زیادہ ہیں، تم نے اگر پی ٹی آئی سے بات کی ہے، تم کہتے ہو تو میں کوشش کرو، تمہارا حق ہے بھائی، بنا سکتے ہو بناؤ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں حافظ صاحب، آپ کے ہاتھ میں میئر بننے کی لکیر نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تو بن سکتے ہو جس کی آپ کو خواہش ہے، لیکن جو میئر کراچی بننے کی آپ کی خواہش ہے وہ لکیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو مہربانی کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے اسی پہ اکتفا کیجئے. باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کریں گے اور ہم توڑیں گے، یہ کریں گے، اور کہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کوئی ایک آدمی لے آؤ پوری کراچی سے پی ٹی آئی کا یا جماعت اسلامی کا، ایک جو یہ کہے کہ مجھے پیپلز پارٹی والوں نے دھمکیاں دی ہیں، کوئی یہ کہے کہ مجھے زبردستی کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ پیپلز پارٹی کو دو. بھائی میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں حافظ صاحب، اپنے بندے پورے نہیں ہوں گے آپ کے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. جو نفرت کی سیاست آپ کر رہے ہو وہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی پسند نہیں کریں گے. میں تو سوال کرنا چاہتا ہوں سندھی بولنے والوں سے جو جماعت اسلامی میں، پوچھیں سے کہ یہ نفرت کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں آتا ہے تو اس کو کیوں کہتا ہے کہ اس شہر کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، ہم الیکشن جیت کر آئیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم جیتے تو قبضہ ہے، تم جیتے تو بلے بلے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. اور سوال یہ ہے، جواب ان کو دینا چاہیے. زکوٰۃ کے پیسے، خیرات کے پیسے جو لوگوں سے لیتے ہیں وہ اپنی الیکشن کے مہم کے اندر انہوں نے استعمال کیے ہیں. جو لوگ جماعت اسلامی کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ رمضان میں لوگوں کو راشن دیا، جو اسکول چلاتے ہیں جہاں بچوں کو مفت پڑھایا جاتا ہے، جو اور فلاحی کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے ان فلاحی کاموں کے بدلے میں ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ کیوں مانگے انہوں نے؟ یہ اربوں روپے جماعت اسلامی نے جو بلدیاتی الیکشن میں مہم پر خرچ کیا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. سارا الخدمت کا پیسہ ہے، سارا الخدمت کا پیسہ ہے. لوگوں کو راشن دیتے ہیں، کہتے ہیں ووٹ ہمیں دینا. شناختی کارڈ لیے راشن کے نام پہ اور ان شناختی کارڈوں کے ذریعے ووٹ ڈلواتے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے کہ منہ مت کھلواؤ، تمہیں ووٹ نہیں پڑا اس طرح.
یہ جو تم لوگوں نے ڈرامے بازیاں کی ہیں، جو جال سازیاں کی، ہمارے علم میں ہیں وہ بھی. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ الیکشن ہو گیا، تمہیں جو 87 سیٹیں ملی ہم مانتے ہیں بھائی، ہماری 104 ہے وہ مانو، اور اگر پی ٹی آئی کے 63 تمہاری طرف آتے ہیں تو بناؤ میئر اپنے آپ کو. لیکن اگر تمہارے پاس اکثریت نہیں بنتی تو یہ رونا دھونا چھوڑو بھائی، نصیب کا لکھا اس بات کو سمجھو کہ تم میئر نہیں بن سکتے ہو. ہماری آج بھی خواہش ہے، جب کراچی کی تم اتنی حق کی بات کرتے ہو، کراچی کے لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہو، تو ہم کراچی کے لوگوں کے مسائل مل جل کر حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نئے الطاف حسین بننے کی کوشش کرو اور ہم کہیں کہ ہم نئے الطاف حسین کو پھر دودھ پلائیں کو مضبوط کریں گے. نہیں کریں گے، ہم بے نقاب کریں گے، اس کو ایکسپوز کریں گے. اس کو جو نفرت کی سیاست کرے گا اس کو لوگوں کے سامنے ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، بتائیں گے دنیا کو کہ یہ کراچی شہر کا دشمن ہے، یہ کراچی میں امن کا دشمن ہے، یہ صوبہ سندھ میں امن کا دشمن ہے. دوسری تھوڑی بات میں عمران خان پہ کر لوں، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. آج میں نے وہ اخبار میں پڑھا، وہ کل شاید فرما رہے تھے فتنے صاحب، بلکہ اب تو اس کا نام ضمانت خان ہونا چاہیے، جو ضمانت خان ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جلاؤ گھیراؤ میرا فلسفہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کہہ رہا ہے میں تو جیل میں تھا، اور جیل میں نہیں تھا بھائی، ریسٹ ہاؤس میں تھا. یہ میں تو جیل میں تھا، مجھے کیا پتا شاید ملک میں کیا ہو رہا تھا. اس کے کہنے میں کچھ نہیں ہوا. گرفتاری سے پہلے جو ویڈیوز دیتا رہا، جو بیان دیتا رہا، وہ کون تھے بھائی؟ وہ کون کہہ رہے تھے کہ باہر نکلنا، سڑکوں پہ نکلنا؟ مجھے یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی سے کہا گیا کہ مذمت کرو، ہنگامے ہو رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، نہیں کی. عمران سے کہا بندیال پنچایت نے کہ مذمت کرو، نہیں کی. پھر جب زمان ٹاؤن پہ عدالت کا وارنٹ ریسیو کرانے کے لیے پولیس گئی تھی، جب وہاں بم پھینکے گئے تھے، حملے کیے گئے تھے، گولیاں چلائی گئی تھیں، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی تھیں، پولیس کے اہلکاروں کو زخمی کیا گیا تھا، ایس ایس پی زخمی ہوئے تھے. پھر اگر عمران کی منطق مان لیں تو وہ یہ کہے گا میں تو زمان ٹاؤن میں نہیں تھا، بشرا بی بی تھی، پھر اس نے کروایا تھا سارا. یہ اسلام آباد میں یہ جب لے کر آ رہے تھے ایک ناکام ترین لانگ مارچ، سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ F9 پارک میں جا کے کرو. اس وقت بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی. یہ فتنہ، یہ ضمانت خان بجائے F9 پارک کے جانے کے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آئے، آگ لگا دی اسلام آباد کو پورے کو. عدالت میں توہین عدالت کی درخواست گئی. بندیال کورٹ کہتی ہے، پنچایت کہتی ہے کہ میرے شہزادے کو، میرے لاڈلے کو شاید پتہ نہیں ہوگا اس کورٹ کے آرڈر کا. بندیال کے شہزادے نے جو تباہی پھیلی اسلام آباد میں، آج تک اس پر توہین عدالت کا جو کیس پڑا ہوا ہے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. بندیال پنچایت نے اپنے شہزادے کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلانے سے پہلے یہ کہا کہ تمام جو ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی رپورٹس منگا لیں کہ میرے شہزادے کو یہ سپریم کورٹ کا آرڈر پتہ بھی چلا تھا کہ نہیں پتہ چلا تھا. وہ رپورٹیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے ریفرنس کی طرح سپریم کورٹ کے کسی تہہ خانے میں پڑی ہوئی ہیں. اور وہ آدمی جس کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے، بندیال صاحب فرماتے ہیں گڈ ٹو سی یو ہیئر. میرا خیال ہے یہ ساسوبا کا پیغام تھا جو اس کو دیا گیا. یہ طرز عمل اگر ایک دہشت گرد کے ساتھ ہوگا، ایک تخریب کار کے ساتھ ہوگا، ایک شر پسند کے ساتھ ہوگا، ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہوگا جس نے جی ایچ کیو پر حملہ کروایا ہے، جس نے میاں والی میں ایئر بیس پر حملہ کروایا ہے، جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو جلوایا ہے، کور کمانڈر کے گھر کو اٹیک کروایا ہے، جس نے اسکولوں کو آگ لگوائی ہے، جس نے مساجد کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے سیکیورٹی انسٹالیشن پر حملے کروائے ہیں، اس آدمی کو
बंदियाल पंचायत जाते जाते एक और पैगाम दे के कहती है कि विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब तुमने जो आग लगाई है मुल्क में, जाओ और करो, खैर है, तुम तो शहजादे हो, चहीते हो, लाडले हो हमारे। मैं ये समझता हूं कि ये इसलिए हो रहा है कि जब इसने 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात की, लोगों को उकसाया था कि बिजली के बिल मत दो, टैक्सेस मत दो, ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहा था कि रेमिटेंसेस बैंकों के थ्रू मत भेजो। लोगों को उकसा रहा था। वो उस वक्त कह रहा था कि आईजी इस्लामाबाद में तुम्हें फांसी पे लटकाऊंगा। जब उस वक्त ये थानों पे हमले करवा रहा था, इसको नहीं पूछा गया तो इसको इतनी हिम्मत और हौसला हुआ कि इसने पूरे मुल्क में, पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने इस किस्म का एहतजाज नहीं किया। किसी सियासी जमात ने, बशमूल एमक्यूएम के, जिसके ऊपर बहुत शदीद तरीन इल्जामात थे, उसने भी ये काम नहीं किए। ये उनसे भी आगे निकला है। अगर ये तर्ज अमल इसको ये यकीन दिलाता है, प्रोटेक्शन देता है कि तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तो इस मुल्क में अनारकी फैलेगी। कल तमाम सियासी जमातें ये सब कुछ करेंगी, किसी के पास जवाब नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने को, इसलिए कि मिसाल इस लाडले ने कायम कर दी होगी। हमें ये मिसालें कायम करने की इजाजत किसी को नहीं देनी चाहिए। हमें इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि कल कोई और ये ना करे। मैं बार बार पता नहीं कब से कह रहा हूं, और मैं बार बार कहता था कि मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खुशी नहीं होती एक सियासी वर्कर होने के नाते, कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर चल रहा है। जो कुछ इमरान खान ने किया वो भारतीय हुकूमत या बीजेपी की ख्वाहिश थी सारी। वो ये चाहते थे कि ये इस मुल्क में हो। और आप देखें, भारतीय मीडिया को आप देखें तो सही, वो कर क्या रहा है। जो काम टीटीपी नहीं कर सकी, वो काम पीटीआई ने किया है, इमरान खान ने किया है। यह तो बड़ी अजीब बात है कि कोई दहशतगर्द तंजीम अगर जीएचक्यू पे हमला करे तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। अगर कोई दहशतगर्द तंजीम किसी एयरबेस पे हमला करे तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। कोई दहशतगर्द तंजीम अगर कराची में जीएचक्यू के कोर कमांडर के काफिले पर हमला करे तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। अगर कोई दहशतगर्द तंजीम इस मुल्क में स्कूलों को आग लगाए तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। अगर कोई दहशतगर्द तंजीम मसाजिद में बम फोड़े, मसाजिद को शहीद करे तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। लेकिन ये लाडला जो मर्जी करवा ले, इसको उन दहशतगर्द तंजीमों से भी आगे बढ़कर जो है वो कहीं इस किस्म की सहूलत, खुदा का खौफ करे। कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर तो देखे, ठकाठक जमानते यार, धड़ाधड़ जमानते। ऐसे तो किसी बेगुनाह आदमी को अगर पकड़ा जाता है ना, उसको भी नहीं मिलती जमानत। खुर्शीद शाह का केस नहीं लगता था, जमानत का केस नहीं लगता था, देना तो दूर की बात है। शर्जील मेमन का केस नहीं लगता था जमानतों का, आगा सिराज दुरानी का केस नहीं लगता जमानतों का। इन्होंने कोर कमांडर के घरों पे हमले नहीं किए, जीएचक्यू पे हमले नहीं किए, स्कूलों को आग नहीं लगाई, मसाजिद को शहीद नहीं किया, एयरबेस पे हमले नहीं किए। इनकी जमानतें नहीं होंगी। फरियाल टालपुर को रात को अस्पताल से खींच के चांद रात को, ईद की रात को जेल में ले जाएंगे। आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर एक ही जेल में हैं, मुलाकात नहीं करने देंगे आपस में भाई बहन को। आसिफ अली जरदारी की बच्चियां मिलने जाती हैं तो उनको मिलने की इजाजत नहीं होगी। क्या जुल्म है ये इंसाफ के तकाजे हैं, ये कानून के तकाजे हैं।
شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس سننے کے لیے موت آتی ہے ان کو، 10 سال سے پڑا ہوا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو زندہ کر دو؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیس دوبارہ چلاؤ، اگر اس کو دوبارہ پھانسی کی سزا لگتی ہے تو لگاؤ، فیصلہ کرو کہ پھانسی ہونی چاہیے دوبارہ. نہیں سننے کو تیار. شہید بی بی کے کیس کو نہیں چلا رہے ہیں، چھوڑ دیا دہشت گردوں کو بھی، سب کو. لاڈلے کو کچھ نہ کہو. مطلب وہ مجھے تو لگتا ہے یہ سارے جو 6-7 بیٹھ کے گنگنا دیں گے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. یہ کیا ہے؟ یہ عدالتیں ہیں؟ یہ انصاف ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو آئین پسند جو اچھی انٹیگریٹی والے ججز ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ یا تو لاڈلے کو بچائیں یا اس ملک میں اداروں کو بچائیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی. عمران خان ناسور ہے اس ملک کے لیے. وہ اس ملک کے ہر ادارے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہر ادارے کو، معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یار کرپشن کے کیس میں ہے، وہ کرپشن کا کیس ہے، اس کے اوپر مضبوط ترین کیس ہے، ریمانڈ پر ہے. ضمانت مطلب وہ بھائی اگر اپیل آئی ہے تو مجھے بتائیں کہاں ہوتا ہے کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ وہ آدمی جو قید میں ہے اس کو پہلے میرے سامنے لاؤ، میں ذرا دیدار تو کروں میرے شہزادے کا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ آرڈر کرتے کہ چھوڑ دو. میکسیمم یہ ہوتا ہے نا کہ عدالت ضمانت دے دی، بندہ چھوٹ جائے گا. یقینی بنایا کہ آدھے گھنٹے میں میرے شہزادے کو، لاڈلے کو لے کر آؤ میرے سامنے، میں دیکھوں تو صحیح بیچارہ کتنی تکلیفیں گزرا ہوگا، رات بھر سویا نہیں ہے، سامان نہیں ملا ہوگا رات کو اس کو. مطلب اپنے سامنے بلا کے اس کی رہائی کو یقینی بناتے ہیں. پھر یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ادھر سے میرا لاڈا نکلے سپریم کورٹ سے باہر تو کہیں پھر نہ چک لیا جائے. پھر یقینی بناتے ہیں کہ یہ عدالت کی تحویل میں رہے اور کہتے ہیں 10 آدمی بلاؤ، گپ شپ لگاؤ، پھر سو جاؤ. یار مجھے کوئی مثال تو دو. مطلب کوئی حد ہوتی ہے. کھل کے ننگا ہو کے کسی کی حمایت میں کھڑے ہونے کی کوئی حد ہوتی ہے. بھائی اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو جس منصب پہ بیٹھے ہو اس کا خیال کرو. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کا احترام کریں، لازم ہے. اب ہم کیا کریں؟ ایک طرف سپریم کورٹ کے ججوں کی عزت احترام ہے، دوسری طرف اس ملک کے ادارے، اس ملک کی عزت، اس ملک کی سالمیت ہے. ایک لاڈلے کے عشق میں پوری ریاست کو داؤ پہ لگایا ہے، پوری ریاست کو داؤ پہ لگایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ 3-4 ججز کر رہے ہیں یہ اپنے حلف سے اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان کے خلاف ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے، جس کے خلاف ریفرنس ہے، وہی چیف ہے. اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہی نہیں بلانا، اس نے ریفرنس چلانا ہی نہیں ہے. اب کریں کیا؟ میرا تو خیال ہے کہ اس میں کوئی راستہ نکالنا چاہیے بھائی. اگر میں کسی ایسے منصب پہ بیٹھا ہوں اور مجھ پہ الزام ہو اور تحقیقات بھی میں نہیں کرنی ہو تو میں کیسے کروں گا؟ کسی اور کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے خلاف تحقیقات کرے. بھائی میرا تو یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت سینئر موسٹ جج ہے سپریم کورٹ کے. جو ریفرنس بندیال صاحب کے خلاف ہے وہ خود نہیں بلائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ. فائز عیسیٰ صاحب کو بلانی چاہیے. اگر سپریم کورٹ کی عزت، وقار اور توقیر کو بچانا ہے، اگر اس کو ہم نے بندیال پنچایت سے ختم کر کے سپریم کورٹ میں تبدیل کرنا ہے، یہ کیا مصیبت ہے؟
کبھی افتخار چودھری، کبھی گلزار، کبھی ثاقب نثار. کیا بربادی، سارے پاگل اس ملک میں چیف جسٹس بنیں گے یہ؟ مطلب کوئی ایک آدمی مجھے بتاؤ یہ چیف جسٹس بننے کے لائق تھے سارے؟ اب یہ نیا بندیال بھی اس میں شامل ہو گیا. ہر آدمی اپنی کیٹیگری کا الگ ہی پاگل ہے. افتخار چودھری نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا، اگر کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی چیف منسٹر یہ کرتا اور اربوں ڈالر کا جرمانہ لگتا ملک پہ، تو پھانسی پہ لگاتے وزیر اعظم کو. افتخار چودھری کو پوچھتے نہیں ہیں کوئی. لاؤ جیلوں میں ڈالو ان کو سب کو. یہ سارے خبیث لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی عزت کو برباد کیا، ملک کے اداروں کو برباد کیا، ملک کے وقار کو برباد کیا. ان سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے. نسلا ٹاور توڑ دیا، وہاں پہ وہ جو ایک کون سا کلب تھا گلستان جوہر میں، پیویلین، اس کو توڑ دیا. یار کوئی انتہائی کون بنی بنائی عمارتوں کو توڑتا ہے بھائی؟ مجھے نہیں لگتا دنیا میں کوئی ایسی مثال ملتی ہو کہ بنی بھائی ٹیک اوور کر لے گورنمنٹ، بولا توڑ دو. زمین بوس کر دیا. اب بنی گالا تو لاڈلے کا شہزادے کا مکان ہے، اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ وہاں تو شہزادہ رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کل پرسوں سے ایک نئی سازش شروع کی ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہے. جب یہ لاڈلا وزیر اعظم بنوایا گیا تھا، اس وقت تو یہ چیف آرمی چیف نہیں تھے. اس وقت تو باجوہ صاحب تھے، فیض حمید تھے، پتہ نہیں اور کون کون تھے. فیض حمید کے خلاف بولتا کچھ نہیں ہے، باجوہ کے خلاف بہت سارا بولتا رہتا ہے. یہ تو نہیں تھا آرمی چیف جو تھا. اب دیکھیں اس کی شیطانی، دیکھیں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑا خبیث آدمی ہے کہ یہ اب فوج کے اندر دوبارہ تقسیم پیدا کرنے کے ڈرامے کر رہے ہیں. آرمی چیف کو نشانہ بنا کے یہ تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح فوج کے اندر بھی، یہ میں کہتا ہوں نا، ہر ادارے کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہر ادارے کو. سپریم کورٹ میں تقسیم کر دی، الیکشن کمیشن کو برباد کر رہا ہے، اپنی پارلیمنٹ کی تباہی پھیرنا چاہتا ہے، فوج کے اندر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہر چیز میں بربادی کرنا چاہتا ہے. ابھی اس نئے منصوبے پہ چل پڑا ہے، اور یہ منصوبہ کسی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں اتنا ہٹ درم اور پاگل آدمی ہے، یہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں. اللہ معاف کرے، کہتا ہے ملک برباد ہو جائے، لوگ مر جائیں، تباہ ہو جائیں، ایٹم بم لگ جائے، اگر میں نہیں ہوں تو سب کچھ ہو جائے. اس کو روکنا ضروری ہے. اور اگر اس کو روکنے کے راستے میں یہ بندیال جیسے سہولت کار آگے آ رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ وہ دھرنا دینا چاہیے. ہمیں اگر واقعی کوئی جج ہو تو ہمیں اس کا احترام ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی جج ہو تو پھر معاف کیجئے گا، پھر جس طرح سیاست میں لوگوں کو لتاڑا جاتا ہے، ہم ان ججوں کو بھی ایسے ہی لتاڑیں گے. کوئی بات نہیں، بلاؤ کنٹمپٹ میں، کر دو ڈسکوالیفائی. زبان تو بند نہیں ہو سکتی نا، زبان تو چلتی رہے گی. تمہارے چہرے سے نقاب اتارتے رہیں گے. خدا کو مانو یار، وہ بھی ججز تھے جنہوں نے شادیاں نہیں کی. کیا ججز تھے؟ اگر یہ بھی نہ کرتے تو بچا ہوتا ملک آج. نہ بچوں کا دباؤ، نہ ساس کا دباؤ، نہ بیوی کا دباؤ. لیکن اگر کر لیے تو بھائی ان کو سمجھاؤ، اپنے گھر والوں کو، کہ 2 ووٹ جا کے پی ٹی آئی کو، جاؤ اس کے جلسوں میں، جاؤ اس کے دھرنوں میں. لیکن عدلیہ کا جو وقار ہے، جو مقام ہے، اس کو رہنے دو. جس منصب پر تم بیٹھے ہو یہ تمہارے بچوں سے، تمہاری ساس سے، تمہاری بیوی سے زیادہ محترم ہے. اس کا خیال کریں. اور اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے دیکھیں، عجیب عجیب خبریں ہیں، مجھے نہیں پتا ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں. خوف ہے کہ سپٹمبر کے بعد پتہ نہیں 2-4 جج نہ فارغ ہو جائیں. اپنی نوکریاں بچانے کے لیے گند پھیلاؤ ملک میں، افراتفری پھیلاؤ ملک میں، تاکہ ہماری نوکریاں بچیں. یار یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ پیپلز پارٹی کو جتنی مار پڑی ہے اس ملک میں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ عدالت ہو، سب کی طرف سے، اور ہم نے بھی احتجاج کیے ہیں، لیکن ہم نے ایک کوئی لائن ڈرا کی کہ بھائی یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. انہوں نے تو ساری لائنیں عبور کر لی، اور پھر بات یہ کہ
پوچھ کوئی نہیں رہا ہے. اب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہم نے جی ایس ٹی پہ حملہ کر دیا, ہمیں نہ پکڑو, بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمیں پکڑ کے کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. مجھے تو میڈیا کے بھی کچھ لوگوں سے گلا ہے بھائی. آصف علی زرداری کے ساتھ ظلم ہوتا رہے تو پوری میڈیا جو نیریٹو بنائے گی وہ بھی اس کے خلاف. کراچی یا صوبہ سندھ میں جو مبینہ جرم ہوا, جو الزام لگا, اس کا ٹرائل ہوگا پنجاب میں, اسلام آباد میں, آئین کے خلاف, قانون کے خلاف. پورا میڈیا کا نیریٹو آصف زرداری کے خلاف. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا تھا. آج یہ اگر کوئی پکڑ لے تو کہتے ہیں عدالت سے کیسے پکڑ لیا, وہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد بیٹھا ہوگا عدالت میں, نہ پکڑو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی پکڑنے کا جو طریقہ تھا وہ غلط تھا, اور اس طریقے کی وجہ سے آئی جی کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی. تو جو حصہ اس کارروائی کا غلط تھا اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی شروع کر دی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, گرفتاری ٹھیک ہے, یہ چور ہے. القادر ٹرسٹ کیس کا جو کیس ہے, القادر ٹرسٹ والا, وہ ٹھیک ہے. لیکن وہی اسلام آباد ہائی کورٹ اگلے دن آتا ٹھکا ٹھک ضمانت, ٹھکا ٹھک ضمانت. یار اللہ ایسے نصیب سب کو دے. اب مجھے کہنا نہیں چاہیے یار, ہمیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے. کاش بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو بھی پنجاب میں پیدا ہوتے, زندہ ہوتے, سیاست کر رہے ہوتے. بدقسمتی ان کی کہ لاڑکانہ میں, کراچی میں پیدا ہو گئے. آصف علی زرداری کی بدقسمتی کے نواب شاہ میں پیدا ہو گیا, ورنہ کہاں 12 سال جیل میں ہوتا بھائی. مل رہا ہوتا انصاف کہیں نہ کہیں سے. یہ رشتہ داریاں وہاں کی کہیں نہ کہیں کام آ جاتی. انہوں نے صحیح کہا تھا, میرا تو ڈومیسائل کمزور ہے بھائی. یہ جو ڈومیسائل کی کمزوری والی بات ہے, یہ ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھیں یہ سوال ٹھیک اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یا چلیں ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, بلوچستان کے قوم پرستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, سندھی قوم پرستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یہ اس لاڈلے کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا بھائی, سیاست کی تھی. اس نے دہشت گردی کی ہے, تخریب کاری کی ہے, شر پسندی کی ہے, ملک دشمنی کی ہے. لیکن کیونکہ شہزادہ ہے ایک بندیال صاحب کا, مجھے تو لگتا ہے کہ بندیال کے گھر کو بھی چیک کرنا چاہیے. ہر گھر کے کونے میں اس کی تصویر لگی ہوگی کہیں نہ کہیں, نیازی کی. بہت شکریہ, بہت بولیے. آپ نے تمام تر سلطان کو باتیں کر دیا, لیکن آپ کی جانب سے پی ٹی آئی کے اوپر عمران خان کے حوالے سے قتل کرنے کا جو الزام ہے وہ سامنے نہیں آیا. دوسری جانب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سول عدالتیں ہیں جیسے سپریم کورٹ ہو گیا, ہائی کورٹ ہو گیا, اس کا بھی آپ نے نظر کشی کر دی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف اب جو کیس بننا چاہیے وہ فوجی عدالتوں میں بننا چاہیے؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال اس طرح کی فوجی عدالتیں تو نہیں ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا, میں قانون کو اتنا نہیں جانتا ہوں. جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو تو مجھے نہیں پتا کیا اس کا کیس وہاں چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. سویلین کا ٹرائل ہوتا تو ہے, لیکن دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے. پی ٹی آئی پہ پابندی ایک بات کی بات ہے, ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن بھائی جو ابھی اس نے جرم کیا ہے, جو اس ملک میں قانون نافذ ہے, اس قانون کے تحت تو کارروائی کرو نا اس کے خلاف یار. مطلب جیل تو ابھی گیا ہی نہیں ہے یہ لاڈلا, یہ جیل گیا ہی نہیں ہے. ایک رات گیسٹ ہاؤس میں گزاری ہے, گیسٹ ہاؤس میں. اگر فون کی سہولت تھی تو ہو سکتا ہے اور سہولتیں بھی ہوں اس کو. اس کی بنا پر اتنی بے چینی تھی کہ سامنے بلاؤ, فوراً چھوڑو. لیکن جو آپ کا سوال ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانون اس ملک کا کہتا ہے نا, ملک کو آگ لگانے پر, لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانے پر, آرمی کی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچانے پر, اس قانون کے مطابق تو کارروائی ہونا. جس طرح سے اس دہشت گرد ضمانت خان کو ضمانتیں مل رہی ہیں, یہ ظلم نہ کریں کہ یہ مثالیں, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی مثال دینے پر پابندی ہے نا, اس ضمانت خان کے جو ضمانتیں جن کیسوں میں ملی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ ان ضمانتوں کے کیسز کے حوالے دینے پر بھی پابندی ہوگی. صحیح صاحب, آج 14 مئی ہے,
14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म किया था। क्या अब पार्लियामेंट नाल होने जा रही है या वजीर आजम? ना पार्लियामेंट नाइल हो सकती है, ना वज़ीर आज़म नाइल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि हुकूमत का मतलब है काबीना। पहले वज़ीर आज़म फैसला करता था, उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आज़म फैसला नहीं कर सकता, काबीना करेगी। तो अब तो या तो पूरी काबीना को बुलाएंगे, बुलाएं, ठीक है, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, मुझे भी बुला लें भाई, बोल तो रहा हूँ ना मैं भी। दूसरा, ये भी अजीब बात है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आइन में, कानून में उनके इख्तियारात वाज़ेह हैं, उनके सवाबदीदी इख्तियारात भी हैं, उनके ऊपर उनको कानून ने ये प्रोटेक्शन भी दी है, वज़ीर को भी दी है, मुझे भी है बतौर वज़ीर, कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए कुछ फैसले करूंगा तो अदालत उन फैसलों पर मुझसे सवाल नहीं कर सकती। अच्छा, ये जितनी हमें प्रिविलेजेस मौजूद हैं, इन सब पर सवाल होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना, वो खुदा है, नऊज़ बिल्लाह, उससे कोई सवाल ना करें आप। मैं तो कल किसी दोस्त को कह रहा था, कभी कभी अब दुआ मांगते हैं ना, वो अल्लाह ताला हमें ये भी दे, ये भी दे, हमें मांगने नहीं आता, जो नहीं मांग रहे हमें वो भी दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को इसी तरह दिया है। उनके वकीलों ने कहा कि जज साहिबान, हमने जो मांगा वो भी दे, जो नहीं मांगा वो भी दे, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, तू दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है, तू सब अता कर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, वो जिसको कहते हैं ना छप्पर फाड़ के हम कहते हैं अल्लाह देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इस लाडले शहजादे को छप्पर फाड़ कर जमानतें ब्लैंक दे दी। मतलब कल भी जा तू जो जुल्म कर रहा है कर, जो तबाही फिरनी है फिर, कोई तेरे को गिरफ्तार नहीं करेगा पीर की सुबह तक तो कम से कम। और लग रहा है जो माहौल है लाहौर हाई कोर्ट में भी माशाल्लाह किसी का सुसर बैठा है, उधर भी ठकाठक जमानत हो रही है। क्या बात है, उसकी बात मैंने आपकी जो है ना सिटी गवर्नमेंट में आला खान बोर्ड के खिलाफ आपकी तकरीर सुनी थी, आप लोगों ने जमात इस्लामी वालों ने मुश्तरका पेश किया था, वो आपके मुमिनाना जो है ना, ऐसा लग रहा था कोई मौलवी बोलता है, ये पक्का मुसलमान। आज आपकी जुबान जो है ना, मुझे दूसरी बात आपने पंजाब और सिंध के डोमिसाइल की बात की, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी यहीं से सजाएं मिली, वो पंजाबी है, मौलाना मौदूदी को फांसी की सजा हुई, वो पंजाब में, सरदार खान न्याजी को खत्म नबूवत में सजा हुई, वो पंजाबी थे। कैसे वो करेंगे? अल्लाह ताला ने सबको महफूज रखा। दूसरी बात आपसे ऐसे करूँ, देखें आप ठीक कह रहे हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मुझे किसी को सिक्योरिटी थ्रेट कहना, मुझे किसी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखें, मैं अल्लाह का शुक्र है बाशऊर सियासी कारकुन हूँ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के इदारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि शायद आपको मुझसे ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी इस बात की। क्या सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए करप्शन में गिरफ्तार शख्स के साथ? इस मुल्क के इदारों को आग लगाने वाले आदमी के साथ इस तरह बिहेव करना चाहिए? मैंने तो बातें की ना मुंह से, हो सकता है मुझे नोटिस हो जाए, इमरान को नहीं होगा, उसको नहीं पूछेंगे। तो जो हालात पैदा कर दिए जाते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जो शख्स इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए अपने सीने में दर्द रखता होगा ना, तो आपको ना चाहते हुए बाज़ औक़ात सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि पाकिस्तान आज़ाद होने के इस वक्त अभी कौमी इदारों पर ऐसे हमले नहीं हुए जो इस वक्त हुए। गवर्नर सिंह का भी कहना था कि 110% इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। कल JUI ने भी कहना, उनका भी कहना था कि इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों नहीं उनकी पाबंदी की बात करते? बड़ी जमात है उन पर। देखें, मैंने उस दिन भी कहा, मैं दोबारा कहता हूँ, जो मैंने सुना, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शायद ये कहा कि हम किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। ठीक, हाँ, अलबत्ता जो वाक़यात हुए इस मुल्क में,
وہ سیاسی احتجاج نہیں ہے، وہ دہشت گردی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑی اکثریت لوگوں کی جو اس کے حمایتی ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہیں. میں نے اس دن اسمبلی میں بھی کہا، آپ اگر غور کریں اس پورے احتجاج میں جو پورے ملک میں اگر کہ جہاں جہاں ہوا، کہیں پر ہزاروں لوگ بھی نہیں تھے، سینکڑوں تھے، سینکڑوں. کہیں پر لاکھوں لوگ نہیں نکلے عمران کی گرفتاری پر. اگر ہزاروں لوگ نکل کے احتجاج کریں، لاکھوں لوگ نکل کے پرامن احتجاج کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تخریب کاری کرنے کے لیے 10 15 20 25 50 آدمی بھی کافی ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی اس دہشت گردی میں جو جہاں ہوئی اس میں 200 400 500 600 700 سے زیادہ لوگ کہیں پر بھی نہیں تھے. تو جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے، جن لوگوں نے کروائی ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کے قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو سیاسی جماعت سے تبدیل کر کے دہشت گرد تنظیم میں اپنے آپ کو تبدیل کر دے تو پھر یہ پابندی والی بات تو ضرور ہو سکتی ہے. لیکن جب تک وہ سیاسی جماعت ہے اور اکثریت ان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ہے، ان پہ پابندی کی اس لیے مخاطب کرتے ہیں. لیکن تو آپ نے جس طرح ذکر کیا حکومت میں صوبائی حکومت میں بھی وفاق کا بھی حصہ ہے، ساری آؤ بکا سے لگتا یہ کہ پوری حکومت جو ہے وہ کمزور